अस्सलाम वालेकुम गाइस। आपको नबीहा उर्दू हिंदी स्टोरीज में वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपको मेरे नॉवेल्स पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि उसका इजहार ज़रूर किया कीजिए। लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर दीजिए। इतनी सी बात है, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा कि मेरे खून में इजाफा हो जाएगा। एक तो ब्लड डोनेशन हम करते हैं और एक हमारे एक्शन से अगर किसी को कोई फायदा हो जाए तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। चलिए आज का नॉवल स्टार्ट करते हैं। ये मेरी छठी एपिसोड है और इससे प्रीवियस एपिसोड्स जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसका मैं एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट में आपको इसकी तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, इसकी तमाम एपिसोड्स मिल जाएंगी और इस तरह आपको एक मुकम्मल नॉवल पढ़ने में मजा आएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूं तो आपको वो फौरन से मिल जाए। चलें स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। कोई शख्स इस पर जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। वो क्यों पहने इसकी लाई हुई कोई भी चीज़ और इसका कोई भी गिफ्ट को अपने पास रखे जब वो इस शख्स के बारे में सोचना ही नहीं चाहती। वो इसके बारे में ऐसी सोच रखता था, ये बात ही इसे झटका देने के लिए काफ़ी थी। अब मजीद किसी झटके को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो अपनी औकात बहुत अच्छे तरीके से समझती थी। वो जानती थी ये सब बातें सच भी हुई तब इन लोगों का खानदान कभी भी एक मुलाजिम की बेटी को कबूल नहीं करेगा और वो कभी भी किसी की नापसंदीदा बनकर किसी की ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती थी। जिस घर में वो इतने सालों से मुलाजमा के फ़राइज़ का अंजाम दे रही थी, ज़रावर का यूं अपनी मोहब्बत का इजहार करना इसे अभी तक हजम नहीं हो रहा था। कितना हडरम और बेबाक अंदाज था इसका। कितनी आसानी से इसने कह दिया था कि वो इसकी है और वो इससे शादी करेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कभी भी अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती थी। वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि कुछ बातें नामुमकिन हैं और जो बात आज उसे पता चली थी वो तो मुकम्मल तौर पर नामुमकिन थी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो क्यों इस शख्स के बारे में कुछ भी ऐसा सोचती। वो अनाया के कमरे में आई तो अनाया बेड पर सो रही थी। वो इसे जगाए बिना ही बैग इसके शॉपिंग बैग के करीब रखने लगी। अनाया इससे खफा थी तो यकीन इसका मूड खराब ही रहता, क्योंकि अनाया जब भी नाराज़ होती थी वो चाहती थी कि उसे बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाए। अनाया, ये तुम्हारा शॉपिंग बैग मेरे सामान में चला गया था, तुम आराम करो, मैं इसे यहाँ रख रही हूँ। वो कहकर बैग रखती कमरे से निकल गई थी। रख दो वहाँ और मुझसे बात ना करो, मैं नाराज़ हूँ, बहुत ज़्यादा। वो नाराज़ लहजे में बोली। हाँ, यहाँ रख दी है, तुम जाग कर आओ, फिर मनाती हूँ। वो आहिस्ता से कहती कमरे से निकल गई। अनाया ने ज़रा सी आंखें खोल कर देखा, इसे क्या हुआ था। वो सोचने लगी, वो तो कभी इस तरह से नहीं करती थी। काम होगा अभी, ज़रावर भाई ने नाश्ता नहीं किया होगा। और वो खुद ही जवाब देती वो वापिस आंखें बंद कर गई थी। वो न जाने कहाँ गया था। उसने तो दोबारा भाई की तरफ झांका भी नहीं। इस घर में दो दो शेर रहते हैं, इस सोच ने ही इसे परेशान कर दिया था। वो तो अब शायद कमरे से भी ना निकलती। उसने कभी चिड़ियाघर में भी शेर नहीं देखा था और यहाँ पहले ही दिन इसे दो दो शेरों का दीदार नसीब हुआ था। बाकी सारी बातें वो बोल चुकी थी। याद था तो सिर्फ इतना कि इन चार दीवारों के बीच रहना है और बाहर दो शेर घूम रहे हैं जो कभी भी इसके जिस्म को अपना डिनर या लंच लंच बना सकते हैं। इस शख्स की कितनी शादियां हो चुकी थी, इस बात से कोई मतलब नहीं था और ना ही वो इस आदमी के बारे में कुछ जानना चाहती थी। इस वक्त सिर्फ इसे अपनी जान अजीज थी। इसे तो इस आदमी से भी डर लग रहा था। पता नहीं ये अचानक से कहाँ चला गया होगा, शायद सोने गया था या फिर अपनी बाकी बीवियों से रोमांस कर रहा होगा। खैर, मुझे क्या, मेरी तरफ से बाहर में जाए लेकिन मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। वो मुंह बनाकर कहती सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद की बजाय डर इसके हवासों पर सवार था। अगर वो शेर इसके कमरे में आ गए तो। वो उठकर दरवाजे तक आई और दरवाज़ा पूरी तरह लॉक कर दिया। क्या वो शेर इस दरवाजे को तोड़ भी सकते रहे? उसने खुद से सवाल किया। अल्लाह प्लीज़ मेरी हिफाजत करे, मैं किसी शेर की खुराक बनकर नहीं मरना चाहती। वो अल्लाह से दुआएं मांगती वापस अपने बेड तक आई थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो अब तक एक ही पोजीशन में बैठी हुई थी। इसकी निगाहें दरवाजे पर जमी हुई थी। जब दरवाज़ा खुला बेसाख्ता इसकी चीख निकल गई। इससे पहले कि वो भागने की तैयारी पकड़ती वो हाथ में केक पकड़े अंदर दाखिल हुआ। क्या हो गया है डार्लिंग? मैं हूँ तुम्हारा शौहर। क्यों डर रही हो मेरी जान? आओ यहाँ बैठो और केक कट करो। तुम्हारी बर्थडे पर मेरी तरफ से पहला तोहफा, शादी का भी और बर्थडे का भी। वो मुस्कुरा कर कहता बहुत नॉर्मल अंदाज में केक के लिए बेड पर आ बैठा था, जबकि वो फासले पे खड़ी इसका नया रूप देख रही थी। वो शेर, इसने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखकर कहा, क्योंकि वो दरवाज़ा खुला छोड़ आया था। डार्लिंग, वो दोनों मियाँ बीवी आराम कर रहे हैं या अगर मूड हुआ तो रोमांस भी कर सकते हैं, उसने बेहद शरारत से कहा।
وہ میاں بیوی ہیں؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، میں محبت کرنے والوں کو جدا نہیں کرتا۔ تم آؤ، کیک کٹ کرو اور بتاؤ تمہارا شوہر کیسا کک ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کا نازک مرمری ہاتھ تھام کر بیٹھ کے قریب لایا۔ وہ اس کمرے میں تو نہیں آئیں گے نا؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے قریب آتی پوچھنے لگی۔ اس دفعہ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ ارے میں نے تمہیں بتایا وہ دونوں آپس میں رومانس کر رہے ہیں۔ ان کے پاس اتنا فارغ وقت نہیں ہے کہ وہ آ کر یہ دیکھیں کہ تم ان سے خوف زدہ ہوئی یا نہیں۔ اس لیے بالکل بے فکر ہو جاؤ، دونوں یہاں پر ہرگز نہیں آئیں گے اور ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری بیوی اور وہ دونوں میرے پالتو جانور میری اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے، تو یہاں تک آنے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ وہ اس کا ڈر کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا برتھ ڈے خراب ہو، یا اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی سازش تھی۔ تو پھر پہلے وہ دونوں باہر کیسے آ گئے تھے جب تم گھر پر نہیں تھے؟ اور پھر سے سوال کرنے لگی۔ ایک تو تمہارا یہ تم مجھے کچھ غلط کرنے پر مجبور کر دے گا۔ میں خود انہیں کھلا چھوڑ کر گیا تھا کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم باہر نکلو گی، لیکن وہ عقل رکھتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ تم جیسی نازک سی لڑکی میرا کچھ نہیں اکھاڑ سکتی، اس لیے وہ تمہیں صرف ڈرا رہے تھے، ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، اب یہ فضول کی باتیں چھوڑو اور یہاں آ کر اس کو کٹ کرو، اور مجھے گانا گانے کے لیے ہرگز مت کہنا، مجھے سانگ گانے نہیں آتے۔ چلو۔ وہ اس کے ہاتھ میں چھری پکڑاتا اسے کہنے لگا، مجھے نہیں کرنا کچھ بھی، مجھے نیند آ رہی ہے، سونا ہے مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے پھر سے اکڑ دکھانے لگی۔ اس کی یہ اکڑ یقیناً اسے پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تمہیں کاٹ رہے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا کاٹو، تو مطلب کاٹو، اب نخرے نہیں، ورنہ ایک حال ہوگی اس بار میرے ہاتھ کا۔ وہ ذرا سخت لہجے میں گویا ہوا۔ وہ خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اس کے ہاتھ سے کٹ کرنے لگا۔ تمہیں یاد نہیں ہوگا لیکن تم نے اپنا فرسٹ کیک بھی میرے ہاتھوں سے کاٹا تھا، اور آج 18 سال بعد بھی میرے ہاتھوں ہی کر رہی ہو۔ بہت جلدی گزر گیا یہ عرصہ، لیکن تم نے بہت کچھ مس کر دیا ہے، مگر اب وقت آ گیا ہے، اب میں تمہیں زندگی میں کچھ بھی مس نہیں کرنے دوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کیک کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ شخص زبردستی کرنے سے پیچھے نہ ہٹے گا، اس لیے اس نے خود سے ہی اپنا منہ کھول دیا۔ میں جانتا ہوں میں بہت اچھا کوک ہوں۔ ہاسٹل میں میں خود اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھاتا تھا، کیونکہ مجھے وہاں کے لڑکوں کا کھانا بالکل پسند نہیں آتا تھا۔ عجیب کچا پکا گول کر رکھتے تھے۔ کھانے پینے کے معاملے میں تھوڑا نفیس پسند ہوں، تو تم اس بات کا خیال رکھنا۔ وہ کیک کا بچا ہوا ٹکڑا واپس میز پر رکھتا اس کا چہرہ تھامے اچانک اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ عنائش تو جیسے سختے میں آ گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا۔ واؤ، اچھا کیک بنایا میں نے۔ تم بھی مانتی ہو نا اس بات کو کہ میں ایک زبردست قسم کا کوک ہوں؟ وہ مسکرا کر کہتا پیچھے ہٹا، جبکہ وہ اب بھی اپنے ساتھ ہونے والی اس حرکت پر حیران تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ جو اب آرام سے کھڑا آگے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے میں نے کیا کر دیا، ہر چیز کے بارے میں اتنا نارمل کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ کس حق سے تم نے مجھے چھوا، جبکہ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ تم میرے ساتھ کسی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں نہیں ہوں تمہاری بیوی، اور نہ ہی میں تمہیں اپنا شوہر مانتی ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھ سے فاصلہ بنا کر رکھنا۔ اف خدایا، ایک تمہارا، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا بولنے والی تھی جب اچانک ہی وہ کافی تیز آواز میں بولا، ورنہ کیا بتاؤ مجھے، ورنہ تم نے کیا اکھاڑ لینا تھا؟ اب تک کیا اکھاڑ لیا ہے تم نے؟ باغ بھاگ کر آخر مجھ تک ہی آئی ہو نا؟ کیا کر لیا تمہارے ماں باپ نے؟ کیا کر لیا تمہارے منہ بولے دادا دادی نے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کر پایا۔ تم میری ملکیت ہو، تمہیں میرے پاس ہی آنا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ کس حق سے چھوا میں نے تمہیں بیوی ہو تو میری؟ وہ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ تھام کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلس رہی تھی۔ تم کچھ کر سکتی ہو؟ میں اب تک تم سے نرمی برت رہا ہوں، تو صرف اس لیے کہ تاکہ تم خود سے ان سب چیزوں کو قبول کر لو، ورنہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں تم سے دور رہوں گا۔ وہ بھی تمہارے کہنے پہ وہ اس کا مذاق اڑاتا ہوا پیچھے ہٹا تھا۔ نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی برا کیا نا، تو میں خود کو ختم کروں گی۔ یا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری ذات کو کوئی نقصان پہنچانے دوں گا؟ کیا کہا تم نے؟ کہ اگر میں تمہیں چھوتا ہوں تو چلو آج تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں۔ ویسے میرا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں تھوڑے وقت کی ضرورت ہے، لیکن تم نے بہت ساری غلط فہمی پال رکھی ہے، جو بہتر ہے کہ آج رات ہی دور کر دی جائے۔ بالکل سیریس انداز میں بولتا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ ڈر کر اس سے کافی فاصلے پر جا کے رکی۔ تم میرے پاس نہیں آ سکتے، دور رہو مجھ سے، ورنہ اس کے شرٹ کے بٹن آہستہ آہستہ کھل چکے تھے، ورنہ تم کچھ نہیں کر سکتی۔ ہاں،
कल सुबह शर्माते हुए इस कमरे से निकल कर मेरे लिए नाश्ता ज़रूर बना सकती हो। इसके अलावा तुम्हारे बस से बाहर हूँ मैं डार्लिंग। वो कदम दर कदम इसकी तरफ आता इसे मज़ीद खौफजदा कर गया था। मैं कुछ भी कर सकता हूँ डार्लिंग। अब तक तुम्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि कोई भी चीज़ मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। और तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हुआ कि मैं जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो किए बिना तुम्हारे साथ रहूँगा। डार्लिंग, मियाँ बीवी के रिश्ते को मुकम्मल करने के लिए कुछ मरहले से गुजरना पड़ता है और मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को मुकम्मल करूँगा। वो शर्ट उतार कर दूर फेंक चुका था। साथ ही साथ उसने बेड पर पड़ा केक उठा कर रूम फ्रीज़र में रख दिया। शायद वो किसी तरह की कोई रुकावट नहीं चाहता था। वो इसके इरादों को बहुत अच्छे से तरीके से समझ गई थी। उसने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा और फिर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचती, अचानक ही वो इसके बालों को पकड़कर इसे बेड की तरफ धकेल चुका था। जितना भाग सकती थी भाग चुकी हो। अब बेहतर है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझो। मैं अपने ख़ानदान का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि दादा जान को परपोते की खुशखबरी मैं दूँ। वैसे भी तुम्हारी वजह से दादा जान मुझसे बहुत खफा हैं। अब इन्हें मनाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ी खुशखबरी मैं नहीं दे सकता। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आने लगा। इसे बेड से उठने की कोशिश की ही थी कि अचानक उसका हाथ थामकर इसे खींचते हुए बेड पर गिराता इसके दोनों हाथों को अपने कब्जे में कर चुका था। नहीं प्लीज़ नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मुझे मेरी ही निगाहों में मत गिराओ। प्लीज़ मेरे साथ ये सब कुछ मत करो। वो बुरी तरह से रोते हुए इसकी मिन्नतें कर रही थी। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। वो जैसे उसे मौका दे रहा था, जबकि वो अपना चेहरा तकिए में छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए बेख्तियार से देखने लगी। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, मेरे साथ ये सब कुछ मत करो। क्या कहा? फिर से कहना। वो फिर एक बार फिर इसके हाथों पर जोर डालता इसे पूछ रहा था, या शायद वो इसे अपनी बात की दुरुस्तगी करने के लिए कह रहा था। प्लीज़ मेरे साथ ये सब कुछ ना करें, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। शायद वो इसके गुस्से की असल वजह को समझ रही थी, तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। लेकिन मुस्कुराते हुए भी वो रुका नहीं था, बल्कि वो उसके हाथ छोड़ता हुआ इसका चेहरा थामे एक बार फिर से इसके लबों पर अपनी शिद्दत की मोहर लगा चुका था। इसका अंदाज जारहाना था, जबकि वो अपने आप को बेबसी की आखिरी बेबसी की आखिरी इंतहा पर महसूस कर रही थी। इसके अचानक उठकर पीछे हटने पर जैसे एक बार फिर से जी उठी थी। बहुत कम वक्त है तुम्हारे पास लड़की, मैं तुम्हें सिर्फ कुछ दिन का वक्त दे रहा हूँ। सिर्फ एक महीना, और इस एक महीने के अंदर अंदर अपने जहन को पूरी तरह से इस रिश्ते के लिए तैयार कर लो। और यह मेरा कमरा है और तुम्हारा भी। तुम्हें इसी कमरे में मेरे साथ रहना है, तो ये ड्रामेबाजी छोड़ो और सो जाओ। वो सुकून से इसका सुकून तबाह करता बेड पर लेटते हुए कंफर्ट लाइट भी ऑफ कर चुका था, जबकि वो खामोशी से कितनी देर वहीं पर बैठी इसके सोने का इंतजार करती रही। अरे ये मोहतरमा सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? और वो अपने कमरे से तैयार होकर अभी बाहर निकला था। इसे किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना था, जब इसने अनाया को कमरे से बाहर निकलता देखा। मैं जरशे से मिलने के लिए जा रही हूँ। आज वो आई ही नहीं काम पर। कल सुबह आई थी और एक बैग देकर चली गई। मुझे ये बैग भी इसको वापस करना है। बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ है। आपको मैं बाद में बताऊंगी, फिलहाल तो मुझे इसके पास जाना है। वो इसे जल्दबाजी में बता रही थी, जैसे इस वक्त इसे अर्जेंट जरशे से मिलना हो। चेहरे पर रौनक थी और एक्साइटमेंट भी अलग लेवल की थी। नहीं नहीं, तुमसे नहीं जा सकती वो। मुझे बताओ हुआ क्या है? तुम इतनी ज़्यादा खुश, तुम तो नाराज़ थी ना इससे, और फिर नाराज़गी में तुम इससे बात भी नहीं करती। मेरा नहीं ख्याल कि इसने अब तक तुम्हें मनाया है। और वो अपने दिमाग पर जोर देते हुए इसे पूछने लगा। कल सुबह के बाद तो उसने खुद भी जर्शे को नहीं देखा था। जब से जरावर ने इसके साथ अपने सामने अपने दिल के जज्बात खोल कर रखे थे, तब से जर्शे इसकी निगाहों से दूर हो गई थी। आज इसकी सालगिरह थी और इसे बार बार एक बार देखना चाहता था, इसे विश करना चाहता था, लेकिन वो तो इसे सुबह से अपना दीदार भी नहीं करवा रही थी। आज वो सुबह सुबह शहर के लिए निकलने वाला था, इसलिए इसने खुद ही कह दिया कि इसका नाश्ता ना बनाया जाए, वरना यकीनन जर्शे हवेली में ही नजर आती। नहीं, उसने मुझे नहीं मनाया, लेकिन आज इसका बर्थडे है ना, तो इसकी सब गलतियां माफ। अब भाई आपको तो पता है मेरा दिल कितना बड़ा है, और इसकी बर्थडे पर मैं इसे माफ़ कर सकती हूँ। इसने फर्जी कॉलर छड़ते हुए कहा, तो जलावर दिलकशी से मुस्कुरा दिया। हाँ जी, बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। आपका दिल तो बहुत बड़ा है, आप सबको माफ़ कर देती हैं और मुझे यकीन है तुम इसे भी माफ़ कर दोगी। वो शरारती अंदाज में कहता एंड पर बिल्कुल सीरियस होकर बोला। अनाया जैसे इसकी बात की गहराई को समझ गई। मुझे किसी से कोई गिला नहीं भाई, मैं जानती हूँ जहाँ गलती मेरी है वहाँ झुकना मुझे ही है।
اور میں نے معافی مانگی تھی۔ میں نے کہا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے معاف کر دیں، اپنی زندگی جیسے چاہے گزاریں۔ میں نے کبھی ان کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی، بلکہ وہ خود مجھے بوجھ کہہ کر چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن میں نے نہیں چھوڑا۔ میں نے اس شخص کو آج بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ چھوڑنے کا حق میں نے صرف اس کو دیا تھا، اور یہ حق آج بھی اس کے پاس محفوظ ہے۔ وہ آج چھوڑے یا کل اسے اجازت ہے۔ میں نے غلطی کی، میں نے معافی مانگی، انہوں نے معاف نہیں کیا بلکہ سزا دی، اور میں اس سزا کو سہ رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں جس دن یہ سزا ختم ہو جائے گی شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کو سکون مل جائے گا، اس گھر کے بیٹے اس گھر میں واپس آ جائیں گے۔ میں جانتی ہوں میری وجہ سے اس گھر میں سب کو تکلیف پہنچی ہے، میں سب کی اذیتوں کی وجہ ہوں، میں گھر کے 2 جوان بیٹے کھا گئی ہوں۔ چاچی بھی غلط نہیں کہتی، میں سچ میں منحوس ہوں، کسی کو کیا معاف کروں گی، میں تو خود اپنے کیے گئے گناہ کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ اس نے اپنے گال پہ بہاتے آنسو کو فوراً صاف کیا تھا، جبکہ زراور یہ بات کر کے ہی پچھتا رہا تھا۔ کتنی خوش تھی تھوڑی دیر پہلے، اور اس کے ایک چھوٹے سے جملے نے اسے اذیت میں لا کھڑا کر دیا تھا۔ تم نے گناہ نہیں نادانی کی تھی عنایا، اپنی اس چھوٹی سی غلطی کو گناہ کا نام نہ دو۔ تم تب بھی بے قصور تھی، تم آج بھی بے قصور ہو۔ اور جہاں تک بات ہے مقزم شاہ کی، تو میں تمہیں بہت بار کہہ چکا ہوں کہ وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ اس کا گناہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ اسے معاف کر کے واپس حویلی والے سینے سے لگا لیں۔ اس دن چاچا جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو چاچا جان نے باتوں ہی باتوں میں دادا جان سے بات کی تھی کہ مقزم ایک دن کے لیے حویلی آ سکتا ہے۔ تب دادا جان نے انکار کیا تھا اور نہ ہی اقرار، لیکن اگلی صبح وہ اس کو حویلی بلا چکے تھے۔ دادا جان نے اس وقت تو کسی سے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ بہت زیادہ خفا ہوئے تھے چاچا جان کے اس فیصلے پر، اور انہوں نے صاف الفاظ میں چاچا جان کو منع کر دیا تھا کہ دوسری بات ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مقزم کو دیکھ کر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ وہ اسے دیکھ کر جیسے صفائی دے رہا تھا۔ بھائی آپ کن لوگوں میں لگ گئے، کن باتوں میں لگ گئے ہیں؟ آپ نے جانا تھا لیٹ ہو رہے تھے، لیٹ ہونے کی وجہ سے آج آپ نے ناشتہ نہیں کر رہے، یہاں باتوں میں لگے ہوئے ہو۔ ایک تو میں آپ کو بھی باتوں میں لگا دیا، نہ جانے ابھی کیا کیا کہنے والا تھا۔ جب عنایا نے بولنا شروع کیا تو پھر بولتے ہی رہی، جبکہ وہ اس کے انداز پر مسکرانے کے علاوہ کچھ نہیں کر پایا، جبکہ وہ مزید اس کی مسکراہٹ دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے وہ شاپنگ بیگ اٹھائے جلدی سے حویلی سے نکل گئی تھی۔ جبکہ وہ اس کے ہاتھ میں مجھے شاپنگ بیگ دیکھ رہا تھا، یقیناً وہ پہچان بھی چکا تھا۔ زرشے کی بچی ابھی تک سو رہی ہو، اٹھو، کہاں ہو تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سیدھا گھر کے اندر داخل ہوتی بنا آگے پیچھے دیکھے سیدھی زرشے کے کمرے میں اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ اسے خاموشی سے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر اس نے یہی سوچا کہ وہ سو رہی ہے۔ ایک لمحے کو وہ اس کا بازو پکڑ کے اسے بٹھا چکی تھی۔ کیا ہو گیا عنایا، کیا قیامت آ گئی ہے جو تم اس طرح سے طوفان مچاتے ہوئے آ رہی ہو؟ اور وہ اس کے شور مچانے پر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ امی جان نے اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے ان دونوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا اور اپنے کام کرتی رہی۔ ارے یار طوفان ہی آیا ہے، اور جب تم میری بات سنو گی نا شاید قیامت بھی آ جائے گی۔ یہ دیکھو، یہ وہی ڈریس ہے جو تم نے کل پسند کیا تھا، دیکھو یہ وہی ہے، یہ تو ہمارے شاپنگ بیگ میں کیسے آیا؟ اس دکان والے کو ہم پر رحم تو نہیں آ گیا؟ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس دکان والے نے ہماری باتیں سنی تھی، لیکن پھر یہ ڈریس میرے بیگ میں کیسے آیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ جس ڈریس کو تم نے ایسی محبت سے دیکھا وہی ڈریس ہمارے سامان میں آ جائے گی۔ یہ تو قدرت کا کوئی حسین اتفاق لگتا ہے، اور وہ بھی اس کے انداز پر مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ میری پیاری سہیلی کے ڈریس فالتو میں نہیں آئی، اور نہ یہ کوئی معجزہ ہے، بلکہ تمہارے بھائی کو یہ لگا ہے کہ یہ ڈریس تمہیں بہت پسند آئی ہے، اس لیے تمہیں گفٹ دینے کے لیے شاید انہوں نے یہ خریدی ہے، جو غلطی سے کل رات میرے سامان میں آ گئی تھی، تو میں کل تمہیں رات کو واپس آ رہی تھی، اور یہ تمہاری ہے جو کہ شاید تمہارے بھائی نے تمہارے لیے گفٹ کے طور پہ لی تھی۔ اور وہ اسے بے حد نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولی، کیا زراور بھائی نے اسے خریدا ہے؟ لیکن میرے لیے کیوں؟ یہ تو تمہیں پسند آئی تھی، اور مجھے تیری پسند بالکل بھی نہیں پسند، میں اس کو لے کر کیا کروں گی؟ یہ تمہیں پسند آئی تھی نا، تو تم رکھ لو۔ وہ فوراً اسے دیکھتے ہوئے بولی، اسے اپنی اس پیاری سی دوست پر بہت پیار آیا تھا جو بنا سوچے سمجھے اتنی قیمتی ڈریس اس کے حوالے کر رہی تھی۔ بہت غلط بات ہے عنایا، تم اپنے بھائی کا دیا ہوا تحفہ یوں ہی کسی کو دے دو گی۔ اس نے بڑی مشکل سے کہانی بنائی تھی، اور ابھی سے اس کہانی پر عمل کرنا تھا تاکہ عنایا کو شک نہ ہو کہ وہ زراور کی اس مہربانی کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی، اور نہ ہی اس کی نیت کے بارے میں عنایا کو آگاہ کر کے اس کا دل بازن کرنا چاہتی تھی۔ ہاں یہ غلط ہے، لیکن میں اپنے بھائی کو سمجھا دوں گی کہ یہ ڈریس تمہیں پسند آئی اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ بڑے مزے سے بولی تھی۔ بالکل بھی نہیں، اور خبردار جو تم نے ایسی کوئی حرکت کرنے کے بارے میں سوچا بھی، میں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی، یہ غلط ہے۔ انہوں نے یہ ڈریس تمہارے لیے خریدی ہے، اس لیے آج شام کو جب تم مجھے وش کرنے کے لیے آؤ گی تو تم یہ ڈریس پہن کر آؤ گی، اور اگر تم نے نہیں پہنی تو میں تم سے خفا ہو جاؤں گی۔ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ زراور کی یہ بات ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کی باتوں میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، وہ اپنی اور اس کی حیثیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے،
اس لیے بہتر ہے کہ اگر وہ اس کے بارے میں ایسا نہ سوچے اور یہی سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لے تو کسی سے دشمنی مول لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اتنے سال اس حویلی میں گزارے تھے اور اس حویلی کے بیٹے کے ساتھ اس طرح کا تعلق بنا کر اپنے ماں باپ کی عزت کو دو کوڑی کا نہیں کر سکتی تھی۔ تم بہت بری ہو، بہت زیادہ بری، میں نہیں بولتی تم سے۔ وہ ڈریس اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ اس کے ساتھ ہی زرشے اٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے عنایا کو بہت آسانی سے منا لیا ہے۔ ہاں جانتی ہوں، میں بہت بری ہوں، اور اس بہت بری دوست کی سالگرہ پر ٹائم سے پہنچ جانا کیونکہ تمہارے علاوہ میں نے کسی کو نہیں بلایا۔ وہ پیار سے اس کا گال چومتے ہوئے بولی تو عنایا مسکرا دی۔ 5 بجے کا وقت تھا جب اس کی واپسی ہوئی۔ اس نے ایک نظر جعفر اکبر خان کے کوارٹر کو دیکھا تھا، شاید وہ باہر کہیں نظر آ جائے، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی تو وہ حویلی کے اندر آ گیا۔ جب اسے کچن سے عنایا کی آواز آئی، یہ لڑکی کچن میں بھی کام کر سکتی تھی، یہ سوچ کر وہ بے اختیار مسکراتے ہوئے کچن کی طرف آیا تھا، لیکن سامنے کھڑی عنایا کو دیکھ کر جیسے ہی اس کی ساری مسکراہٹ بند ہو گئی تھی۔ السلام علیکم بھائی، آپ کی واپسی ہو گئی؟ مجھے تو لگا تھا آپ دیر سے آئیں گے۔ کیسی لگ رہی ہوں میں آپ کے لائے ہوئے ڈریس میں؟ ویسے آپ کو بتا دوں یہ مجھے نہیں بلکہ زرشے کو پسند آئی تھی، لیکن یہ ڈریس بہت خوبصورت ہے۔ آج اسپیشل ڈے ہے میرا، مطلب ہے زرشے کی برتھ ڈے، تو اس کے لیے میں نے یہی ڈریس سلیکٹ کیا ہے۔ دیکھیں میں نے اپنے ہاتھ سے زرشے کے لیے کیک بنایا ہے، اب میں جا رہی ہوں زرشے کے پاس، ساتھ چلیں گے اسے برتھ ڈے وش کرنے کے لیے؟ ویسے آپ انوائٹ تو نہیں ہیں کیونکہ اس نے اپنی پارٹی پر صرف مجھے انوائٹ کیا ہے، لیکن میں آپ کو اپنا مہمان بنا کر لے کر جا سکتی ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ بھی کھا لینا میرے کیک سے تھوڑا سا۔ وہ بڑے مزے سے اس کے سامنے لہراتے ہوئے اپنا ڈریس دکھا رہی تھی جبکہ وہ سارے دن کا تھکا ہارا واپس آیا تھا اور اپنے ساتھ کچھ اچھے کی امید رکھتا تھا، لیکن عنایا کو اس ڈریس میں دیکھ کر غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ نہیں مجھے نہیں جانا، تم جاؤ، میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے، اور اس محترمہ سے کہہ دینا کہ صبح وقت پر آ جائے، اسے تنخواہ میں چھٹیاں کرنے کی نہیں دیتا۔ وہ غصے سے کہتا تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا جبکہ عنایا اس کے لہجے پر پریشان ہو گئی۔ اسے اتنا غصہ کس بات پر آیا تھا وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن یہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ضرور کس سے لڑ جھگڑ کر آیا ہے یا کسی بات کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن میں ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے آپ کو مضبوط حصار میں قید پایا۔ اس کی پکڑ انتہائی سخت تھی، اس نے اسے اپنے شکنجے میں کسی تکیے کی طرح قید کر رکھا تھا۔ خود کو یوں قید پر کر عنائش کے دل کی دھڑکن نے سپیڈ پکڑ لی۔ آج سے پہلے اس نے اپنے قریب کسی مرد کو محسوس نہیں کیا تھا۔ خود کو اس کے مضبوط حصار میں دیکھ کر وہ جلد اس کی پہنچ سے دور ہو جانا چاہتی تھی، لیکن مقابلہ شاید ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس انداز میں اسے خود سے لگائے ہوئے سو رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا معصوم بچہ اپنے کھلونے کے کھو جانے کے ڈر سے لگاتا ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے اوپر سے اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ذرا کسمسا کر ایک بار پھر سے سختی سے اپنی باہوں میں بیشتا ہوا اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا، اور اس کی یہ حرکت عنائش کے دل کی دھڑکن مزید تیز کر گئی تھی۔ اپنی گردن پر وہ اس کے گرم سانسوں کا لمس محسوس کر رہی تھی جو اس کے پورے جسم میں سنسنی پیدا کر گیا تھا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنے آپ کو اس کی باہوں سے چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں میری نیند خراب کر رہی ہو؟ ذرا آنکھیں کھول کر اسے گھور کر بولا۔ چھوڑیں مجھے، میں آپ کی حویلی والی بیویوں میں سے ایک نہیں ہوں کہ صبح ہوتے ہی آپ کی باہوں میں آنے کے بعد آپ کے فلمی ڈائلاگز کا انتظار کرے گی۔ مجھے فریش ہونا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ خود پر سے ہٹاتے ہوئے کہنے لگی تو مکرش نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن شاید وہ لڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ویسے تمہیں کیسے پتا کہ میں اپنی حویلی والی بیویوں کے ساتھ صبح رومانس کرتا ہوں یا فلمی ڈائلاگز مارتا ہوں؟ وہ بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگاتا اسی نظروں کے حصار میں لیے سوال کرنے لگا جبکہ وہ بیڈ سے اٹھتی بنا اسے جواب دیے واش روم میں جا بند ہوئی۔ وہ منہ دھو کر باہر آئی تو یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کیا پہنے گی، کیونکہ گھر سے تو وہ کسی طرح کا کوئی کپڑا لے کر آئی ہی نہیں تھی۔ بس دادی نے اسے جو کنگن پہنایا تھا وہیں اس کے ہاتھ میں موجود تھا، ورنہ جو کپڑے ملتان لے کر جانے والی تھی وہ تو اسے اٹھانے کی بھی مہلت نہ ملی۔ یہ ساتھ میں ڈریسنگ روم ہے، تمہاری ضرورت کی ہر شے موجود ہے، وہاں جتنا بھی لیڈیز سامان ہے سب تمہارا ہے، میں تمہارے آنے سے پہلے ہی تمہاری شاپنگ کر لی تھی۔ وہ واش روم کی طرف بڑھتا اسے بتا کر آگے بڑھ گیا تھا جبکہ عنائش نے ایک نظر ڈریسنگ روم کی طرف دیکھا تھا۔ اگر ساری زندگی اس شخص کے ساتھ رہنا ہے تو اس کی دھلائی ہوئی چیزیں استعمال کرنے میں کیا قباحت تھی۔ اس نے ڈریسنگ روم میں قدم رکھا تو اسے یہاں ہر طرف انتہائی خوبصورت مہنگے ڈیزائن سوٹ لگے نظر آئے۔ ایک سے ایک ڈریس انتہائی قیمتی اور خوبصورت تھا۔ اس شخص نے کہا تھا کہ یہاں موجود سب کچھ اس کا ہے، وہ اس کے یہاں آنے سے پہلے اس کے لیے شاپنگ کر چکا تھا، اور وہ بھی اتنی ساری شاپنگ وہ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ کسی زمانے میں اس کے پاس اتنے سارے کپڑے، جیولری اور جوتے آ جائیں گے۔
ان کپڑوں کی تعداد اتنی زیادہ محسوس ہو رہی تھی کہ عنائش کو یہی لگا کہ ان میں سے ہر ایک ڈریس کو دوبارہ پہننے کے لیے اسے کم از کم 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا، وہ بھی اگر وہ ہر دن ایک نیا سوچ تبدیل کرے تو۔ اس کے لیے سلیکٹ کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ کون سے کپڑے پہنے، سب ہی ایک سے بڑھ کے ایک تھے، لیکن وہ فی الحال کے لیے کوئی سادہ سوٹ چاہتی تھی۔ وہ یہاں سب ہی کافی زیادہ باریک کام والے تھے۔ آخرکار اس نے ان میں سے ایک پنک کلر کا سادہ سا لباس ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ یہ ایک تو اس کا موسٹ فیورٹ کلر تھا، دوسرا یہ باقی سب کپڑوں کی نسبت کافی ہلکا تھا۔ اس نے وہی سوٹ پہنا اور وہاں پر موجود سارے جوتوں میں سے سب سے سمپل جوتا نکال کر پہن لیا، کیونکہ اس کی اپنی جوتی ٹوٹنے کے قریب تھی، لیکن اسے حیرت ہوئی تھی کہ کپڑوں اور جوتوں کا سائز بالکل اس کے سائز کے مطابق تھا۔ جیولری کے نام پر اس نے کچھ نہیں پہنا تھا، بس ہاتھ میں موجود دادی کا کنگن ہے، اس کے لیے کافی تھا۔ وہ سادہ سوٹ میں تیار ہو کر باہر نکلی تھی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا بنا شرٹ کے اپنے بال بنانے میں مصروف تھا۔ شاید وہ ابھی نہا کر نکلا تھا۔ اس کے ڈریسنگ روم سے نکلنے کی آواز پر اس نے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا۔ ایک دن کی دلہن اتنی سادہ نہیں ہو سکتی۔ بیگم جا کر چینج کرو، یہ کیا پہن کر نکلی ہو؟ اتنا لائٹ کلر، اس وقت اگر تم حویلی میں ہوتی تو ہر کوئی تمہاری کلاس لگا چکا ہوتا، لیکن تمہارا شوہر بہت نرم دل ہے، صرف پیار سے سمجھائے گا۔ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ وہی آئینے کے سامنے کھڑا ایک بار پھر سے اپنے بال بنانے میں مصروف ہو گیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں اس سوٹ میں کمفرٹیبل محسوس کر رہی ہوں۔ باقی سارے کپڑے تو کافی بھاری ہیں، میں اتنا زیادہ کام والے کپڑے نہیں پہنتی۔ مجھے عادت نہیں ہے ایسے کپڑے پہننے کی، جو پہنا ہے وہی صحیح ہے۔ وہ رات کے بعد پہلی بار ذرا پرانے انداز میں بولی تھی، ورنہ صبح سے تو وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ عادت نہیں ہے تو عادت ڈالو، عورت کو پتہ نہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو کس روپ میں اچھی لگتی ہے۔ ایسے تو مجھے اب تک ہر روپ میں قابل قبول لگی ہو، لیکن اتنا زیادہ ایک دن کی دلہن نہیں ہوتی، تو تمہیں چینج کرنا پڑے گا، یہ رواج ہے۔ ہم اس وقت حویلی میں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی ویلیوز کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جاؤ جا کر چینج کر کے آؤ، اور اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ مجھے جینے کیوں نہیں دے رہے؟ جب میں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں چینج کرنا تو کیوں بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ میں نہیں ہوں، آپ کی حویلی والوں کی طرح مجھے نہیں بننا۔ ان لوگوں کی طرح تو بہتر ہے کہ میں جیسی ہوں مجھے ویسے ہی رہنے دیں۔ اتنی زبردستی اچھی نہیں ہوتی، مقرر شاہ مجھے نہیں پسند اتنا ہیوی لباس، میں نہیں پہن سکتی۔ اب بات ختم کرنے والے انداز میں بولی۔ تم کیا کر سکتی ہو؟ بتاؤ مجھے، آخر کیا کر سکتی ہو؟ میرے ساتھ تم رشتہ نہیں بنا سکتی کیونکہ تم ابھی اس کے لیے مینٹلی طور پر تیار نہیں ہو۔ تم میرے ساتھ حویلی نہیں جا سکتی کیونکہ تم وہاں جانا ہی نہیں چاہتی۔ تم میری حویلی کے رول فالو نہیں کر سکتی کیونکہ تمہیں حویلی والوں سے نفرت ہے۔ کرنا کیا ہے تم نے؟ بتاؤ مجھے، کچھ ہے جو تم کر سکتی ہو بنا چوں چراں کیے؟ دیکھو لڑکی، میں صرف اور صرف دادا جان کی وجہ سے تمہیں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ کب کا تمہاری عقل ٹھکانے لگا چکا ہوتا۔ مجھے مجبور مت کرو ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے پر کہ تم اپنے آپ میری ساری باتیں ماننے لگو، اور اپنی زبان پہ قابو کرو۔ ایک دن میں تمہاری اس زبان کو ہمیشہ کے لیے تالا لگا سکتا ہوں۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں نے تمہیں 1 مہینے کا وقت دیا ہے اور وہ آج ہی کر دوں، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تمہاری ساری عقل نکل جائے گی، تم اپنے آپ حویلی بھی جاؤ گی اور چپ چاپ میری ساری باتیں بھی ماننے لگو گی۔ فضول بحث نہیں، تم چینج کر کے آ رہی ہو یا نہیں؟ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھول ہی رہی تھی کہ مقرش نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا کہ یہ شخص اسے انتہائی برا لگ رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے غصے سے پاؤں پٹکتی واپس اندر چلی گئی۔ ایک تو کل رات والی حرکت سے ہی وہ اس سے حد درجہ خوفزدہ تھی، اور اس نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکل رہی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے اس کی ہر بات ماننے لگی۔ اس کی دھمکی سے ڈر کر وہ کپڑے چینج کر کے آ گئی تھی۔ اس دفعہ اس نے نیلے رنگ کا ایک خوبصورت سا ڈیزائن سوٹ پہنا تھا۔ ہاں، اب لگ رہی ہو نا ایک شادی شدہ لڑکی۔ ایک شادی شدہ لڑکی کو اسی طرح تیار رہنا چاہیے تاکہ شوہر کی نظر بھٹک کر آگے پیچھے نہ جائے، اور شوہر کی نگاہیں ہمیشہ اپنی بیوی کے حسین سراپے پہ جمی رہیں۔ اور اس کے پاس آتا مسکراتے ہوئے بولا تھا، جبکہ نگاہیں سچ میں جیسے اس کے حسین روپ میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ آپ کی باقی بیویاں بھی تیار شیار ہی رہتی ہوں گی، تو اپنی نگاہیں ان میں ہی پر مرکوز رکھا کرے۔ وہ جو اس کی طرف قدم اٹھا رہا تھا، اس کے الفاظ اور انداز پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ کر غائب ہوئی تھی۔ ہاں، وہ بھی تیار ہی رہتی ہیں، لیکن تمہاری بات ذرا الگ ہے۔ تم پہلی ہو نا، اور پہلی بیوی کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اگر آخر وہ ہماری زندگی میں سب سے پہلے آتی ہے تو اس کا حق ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے تو سب سے پہلے تم ہی ہو، لیکن میری پہلی تینوں بیویاں تم سے پہلے میری زندگی میں آئی ہیں، اور عمر میں بھی تم سے بڑی ہیں۔ تو تم نے کیا کہہ کر بات کرو گی اس سے؟ باجی، آپ ہی یا پھر کچھ اور؟ وہ بالکل سیریس انداز میں سوال کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، اور نہ ہی مجھے آپ کی بیویوں سے رشتہ داری بنانے کا کوئی شوق ہے۔
وہ منہ بنا کر آئینے کے سامنے آ رکی۔ کل رات سے ہی اس کے تم گردان ختم ہو چکی تھی۔ کل رات سے ہی وہ اسے آپ کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ اس کا دیا ہوا ایک ڈوز ہی اس کے کافی کام آ چکا تھا۔ ارے تمہیں نہ صحیح میری بیوی کو تو شوق ہوگا نا تم سے مخاطب ہونے کا، تو تم بتاؤ گے تم کیا کہلواؤ گی؟ پہلی بیوی کو زیادہ عزت دی جاتی ہے، تو تم پہلی ہو، تو شاید آپ لوگ تو میں آپی یا باجی کہہ کے پکاریں تو برا مت ماننا۔ دیکھیں مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے آپی کہے یا باجی یا کچھ بھی کہے، میں تو کبھی کسی سے ملنا بھی نہیں چاہتی اور نہ ہی مجھے آپ کی حویلی جانے کا کوئی شوق ہے۔ تو بس اب مجھ سے اس بارے میں بات نہ کریں تو میری بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو مقدر شاہ بھی ہاں میں سر ہلا گیا، جیسے مزید تنگ کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ چلو یار جیسے تمہاری مرضی، یہاں سے رائٹ کچن ہے، جا کر وہاں ناشتہ بناؤ۔ وہ بڑے مزے سے بولا تھا جبکہ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اسے یاد دلا رہا تھا کہ ایک دن کی دلہن ہے اور اب وہ اسے ناشتہ بنانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اب کیا میں ایک دن کی دلہن نہیں رہی جو کچن میں جا کے کھانا بناؤں گی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے کچھ یاد دلانے لگی۔ تمہارا ہار سنگھار دیکھنا میرا حق ہے، باقی تم نے رات میری کوئی خواہش پوری نہیں کی جس کی بنا پر میں تمہارے نخرے اٹھاؤں گا۔ یہ تمہارے نخرے اٹھانے کا کوئی موڈ ہے؟ وہ لمحے میں اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتا، آنکھ دباتا شرارت سے بولا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی اس کے چورے سینے کا حصہ بنی تھی۔ وہ بنا شرٹ کے اسے بے حد قریب کیے کھڑا تھا، جو کہ نائش کو مزید نروس کرنے کی وجہ بن رہا تھا۔ نہیں پلیز، وہ جلدی سے کہتی اس کا ہاتھ اپنی کمر سے نکالنے کی کوشش میں لگ گئی۔ اوکے ڈارلنگ، نخرے اٹھوانے کا تمہارا کوئی موڈ ہے نہیں تو جا کر ناشتہ بناؤ۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی کمر سے ہاتھ نکالتا ڈریسنگ روم میں جا بند ہوا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی نائش نے گہری سانس لی تھی۔